अस्सलाम नाज़रीन करام, ईद के दिन पे हम दोस्त मिल बैठते हैं तो क्या बातें करते हैं, क्या गुफ्तगू होती हैं, क्या होता है। बहुत दुख है ज़माने में, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से मसाइल है, गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ईद के दिन हम कुछ और बहुत सी बातें करते हैं। हमारा एक कल्चर है, हमारी बैकग्राउंड है, हम कैसे ईद मनाया करते थे, हम क्या थे, आज क्या हो गए हैं। यानी कि पॉजिटिव बातें भी हैं। हम बहुत से लोगों ने इस पर लिखा भी है कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारा स्टाइल ऑफ लाइफ स्टाइल क्या था, अब क्या हो गया है। तो मैं उस पर बात नहीं करता। मेरे साथ एक बहुत अच्छे हम ईद के दिन बैठे हुए हैं, तो गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। खालिद महमूद साहब हैं जी, इनका तारफ़ तो उन्होंने ये लिख के मुझे दिया कि जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, ये बहुत आला ब्यूरोक्रेटिक ओहदों पर फाइज भी रहे हैं। अब मैं गुनवाने लगूंगा तो वो भी लंबे हो जाएंगे। बहरहाल ये हमारे शहर की एक बहुत तारीखी शख्सियत है। फ़र्रुख सुहेल गोंदी साहब हैं जी, हमारे पुराने दोस्त भी हैं, बहुत इनकलाबी और बहुत अच्छे पब्लिशर हैं। यानी कमाल इन्होंने काम किया इस मामले में। और पब्लिशर होने का मतलब नहीं कारोबारी, इन्होंने उन चीज़ों को उर्दू में कन्वर्ट किया या उर्दू में लेकर आए हैं जिन चीज़ों के बारे में हम तसव्वुर भी नहीं करते थे। तो जनाब, हम क्या आपने ईदें मनाई होंगी अच्छी अच्छी भी, क्या सूरत है अब? जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। ये आपकी बातों से मेरा ज़हन, ज़ाहिर है सबका ज़हन ही सुन के माजी की तरफ पलट जाता है और उस ज़माने की ईदें याद आ जाती हैं। आपको याद होगा आमतौर पे शहरों में, गांव में वो महल्लेदारी का बड़ा एक होता था सिलसिला, और हर गांव में हो या मोहल्ला हो, उसमें एक कोई ऐसी अजीब सी रौनक आ जाती थी कि बग़ैर वजह के हर बंदा खुश व खुर्रम नज़र आता था। यानी मुझे, मेरा बचपन का तासर यही है कि ऐसे ऐसे संजीदा लोग जिनको कभी हंसते नहीं देखा था, कभी मुस्कुराते नहीं देखा था, वो भी राज़ी खुश नज़र आते थे। फिर उसके साथ एक और बड़ा शानदार समा था। यानी बतौर मेरे बचपन की ईद में, मुझे, मेरा वज़ीराबाद शहर से ननियाल है, वो ईदें मुझे बड़ी याद है। तो उसमें एक मेला सा सज जाता था, वो बाज़ार लग जाते थे, बच्चों की पसंद की चीज़ें जो थी उनकी दुकानें लगती थी। बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों को क्या मिलता था, किसी को 4 आने 2 आने इस तरह की ईद, ऐसे गोलियां ले ली, जी हाँ, टॉफियां ले ली, गोलियाँ और कोई छोटे मोटे खिलौने और ये वो लेके ऐसे लगता था जैसे कोई जन्नत की खुशी हासिल हो गई है, और बड़ी खुश व खुर्रम वगैरह होते थे। मुझे यानी जो तासुर इस सारी चीज़ से होता था कि ईद कोई ऐसा मौका है, उसकी शरई और बाकी हैसियतें तो बड़ा एक संजीदा मौजू है। मुझे लगता था कि ईद कोई ऐसा दिन है जिसमें सबको खुश होना जिस पे वाजिब है, सारे राज़ी खुश हों और ये होना चाहिए। और फिर जैसे जैसे यानी शऊर हुआ, बेदार और समझ आई बातों की, फिर मुझे ये समझ आई और उसमें बेशुमार बातें की जा सकती हैं कि ईद एक ऐसा मौका है जिसमें रूठे हुओं को मनाया जाता है, जिनके दिलों में एक दूसरे के बारे में कुछ कदूर या कुछ नफ़रत होती है, वो ख़त्म होती है। और ऐसे ऐसे लोग, मैंने जैसे बड़ा हुआ और देखा कि ऐसे ऐसे लोग एक दूसरे से गले आ मिलते थे। यानी ईद की नमाज़ पढ़ी और गले मिले। आप सियासी बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो सियासी मतलब ही है इसका। तो वो इस तरह हो जाती थी सारी। अब इससे मैं, मेरे ज़हन में आज के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा और आपके प्रोग्राम के हवाले से भी, कि क्या हम वो ईद वापस नहीं ला सकते जो हमारे माशरे में। साहब, आप इसमें दखल दें। मैं क्या बात तो ठीक कह रहे हैं। खालिद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो इज्तिमाई खुशी का त्यौहार है और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे और त्यौहार भी थे जो ख़त्म हो गए। बसंत चली थी, वो नहीं चली। और ये बेला चरागा होता था, पता नहीं मैं सुन। इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न है कि हम गुस्से वाले बन गए हैं और हम नाराज़ होना, खामखा सड़क पर उसका इजहार सारा दिन होता है, तो हमें खुशी सेलिब्रेट करना भूल गए हैं। तो ये इतना बड़ा त्यौहार है इज्तिमाई। मैं इसको सिर्फ इस्लामी नहीं मानता, इसमें सुना है कि पार्टीशन से पहले जब हिंदू सिख होते थे वो भी हमारे बुज़ुर्गों के साथ इसको सेलिब्रेट करते थे। यानी कि इस खित्ते का एक ऐसा अवामी त्यौहार है कि जैसे खालिद साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त, के जो मुखालिफ होते थे वो मिलते थे। मुझे याद है हम अपने नाना जी के साथ फिर कब्रिस्तान में महफिल लगती थी, वहाँ पर सियासी गुफ्तगू भी होती थी कौमी सतह पर। आप अच्छी बात कह रहे हैं। जब बसंत का त्यौहार था ना, हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी बन गया, हालांकि दोबारा सेट हो गया था। कंट्रोवर्सी तो और वजह से बना, पतंग। यानी कि मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि मुसलमान कैसे मनाते थे। दिल्ली में 9 जो मज़ार मशहूर हैं, कुतुब मीनार और निज़ामुद्दीन औलिया,
وہاں سے ہر روز ایک جلوس نکلتا تھا اور سکھ اپنے حساب سے مناتے تھے, ہندو اپنے حساب سے, میلہ بہارا تھا یہ, ہر ایک اپنے اپنے حساب سے منا لیتا تھا. تو عید جو ہے وہ بچوں کی اپنی طرح پہ ہوتی ہے, بڑوں کی اپنی طرح پہ تھی. اب عید بھی کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں چلے گئی ہے کہ اس کے لیے کیک لینا ضروری ہے, کوئی مٹھائی لینا ضروری ہے. حالانکہ ہمارے بچپن میں ابھی تک ہمارے گھر تو یہ روایت ہے, میری والدہ ماشاءاللہ بڑی عمر ہے الحمدللہ ان کی بڑی, تو وہ ابھی تک اپنے ہاتھ سے سویاں بنائیں گے, ہاتھ سے آلو چھولے کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس دن, اور اس طرح 2-4 چیزیں. اور پھر لوگ آتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں, پہلا دن پھر دوپہر کے بعد ایک ریسٹ ہوتا تھا لمبائی, ایسا ریسٹ بھی سال میں کبھی نہیں ملتا. پھر 2-3 دن اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. لیکن جیسے خالد صاحب نے کہا, گلی محلے میں وہ پکانے والے, کوڑے والے, ایک عجیب جو انڈیجنس قسم کے ہمارے کھلونے تھے, جو ہماری اپنی انہی کے اندر ماڈرنائزیشن ہو سکتی تھی. ہم نے نا ٹوٹل چیزوں کو ہم نہ پسماندہ رہے نہ ہم جدید ہوئے. جو ہماری مڈل کلاس ہے شہروں میں, وہ جدیدیت کو کچھ عجیب و غریب رنگ سے سمجھ لیا. کہ مطلب پورے لاہور میں, ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں, لاہور میں 4-5 بیکریاں ہوتی تھی, اب گلی گلی میں بیکری ہے, 2 چھوٹا سا موٹر سائیکل ہے, ہاں بی پی کا بند کوئی کھاتا تھا. یہ نہیں کہ غربت تھی, سادگی تھی اور خوشی تھی. اب ہم پیسے کے, یہ بڑی بات آپ نے کی, بی پی کا بند مکھن لگا کے کھانا جو تھا وہ بڑی بات, بہت بڑی عیاشی تھی. عیاشی تھی. ہم اسٹوڈنٹس کے لیے تو لائف تک بھی یہی حال تھا کہ بند مکھن جو تھا. آپ کی بات سے میرا ذہن ایک طرف جاتا ہے. اس زمانے میں سب لوگوں کی عید ہوتی تھی. ہاں, اس زمانے میں امیروں کی بھی وہ عید ہوتی بالکل تھی, صحیح ہے, غریبوں کی بھی عید, غریب سے غریب بندے کی بھی عید ہوتی تھی, اس کو بھی اس خوشی میں سے حصہ ملتا تھا. بالکل ملتا. اب یہ بدقسمتی کی بات ہے, مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہماری جو طبقاتی تقسیم ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے. اب ایک امراء کا طبقہ ہے جو کسی زمانے میں ایوب خان کے وقت میں کہا جاتا تھا جی 22 خاندان, 22 کے چلو 2200 ہو چکے ہوں گے. جو امیر ہے, آپ اگر غور کیجئے, اس امیر آدمی کی روز عید ہوتی ہے. ہاں ایسے ہی ہے, اس کو عید کے دن کا انتظار نہیں رہتا تھا. امیر آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں دعوت بھی کرتا ہے, اسی لیے وہ 10,000 روپے فی کس جا کے کھانا کھاتے ہیں. بڑے بڑے ریسٹورنٹ کھل گئے ہیں جو 10,000 روپے فی کس ہے, 10 بندے جائیں لاکھ روپے کا کھانا کھاتے ہیں, ان کی روز عید ہوتی ہے. میر صاحب اس کی عید تو روز کی ہوتی ہے. اس کو تو عید کے دن کوئی خاص, کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آتی. چلے پہلے 10,000 کا کھانا کھاتا تھا, عید والے دن وہ 50,000 کا کہیں جا کے کھانا کھاتا. لیکن آپ تصور کیجئے کہ جو غریب آدمی عید پہلے مناتا تھا خوشی میں, اور امیر آدمی اور سارے اس کی مدد کرتے تھے, وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے. اب جس غریب آدمی کو گھر میں کھانے کو آٹا نہیں اور روٹی نہیں مل رہی, وہ عید والے دن کہاں سے جا کے وہ کھا لے گا. ہم اس چیز کو بالکل اس سے بے حس ہو چکے ہیں. خوشی کے دن بننے کے یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے, مسئلہ بن گیا ہے. عید کیسے منائی جائے, بچوں کے کپڑے کیسے بنائے جائے. اخبار میں آپ کی خبریں اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ فلاں بندے نے تنگ آ کے اپنے آپ کو یہ کر دیا, وہ کر دیا, بچوں کے لیے کپڑے وہ نہیں لا سکا, بچوں کے لیے کھلونے نہیں لا سکا. تو وہ جو غریب کی ہم نے زندگی ہم نے کیا کر دیا, اللہ تعالیٰ ایک معاشرے کا ایسا ہو چکا ہے, اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہوئی ہے. یعنی وہ عید کا جو تصور تھا کہ وہ بھی اس میں خوشی میں شامل ہو. اب دیکھیے کتنا بڑا ایک انسٹیٹیوشن کہنا چاہیے, ادارہ کہنا چاہیے, فطرانے کا ایک معاملہ ہے. فطرانہ یہی ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ اپنے میں سے حصہ نکالیں کمپلسری. یعنی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے روزے جو ہیں معلق رہ جائیں گے, وہ قبول نہیں ہوں گے اگر وہ آپ فطرانہ نہ ادا کریں, مطلب کسی غریب کو اس کا حصہ نہ پہنچائیں. اب مجھے بتائیے, میرا نہیں خیال, آپ کی بات سے مجھے لگا کہ ہمارے بچپن میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ غریب سے غریب آدمی کی عید نہ ہوتی ہو. اس کی زیادہ ہوتی تھی, اس کی زیادہ عید ہو جاتی, اس کی تو عید ہوتی تھی. آج میری عید ہو گئی, عید ہوتی, یہ محاورہ ہے, آج تو میری عید ہو گئی, کہ یعنی موجیں ہو گئی. آج جو غریب ہے اس کو بھی شیئر کرتے تھے. اصل میں جو شیئرنگ کا کانسیپٹ تھا ہمارے یہاں, ایک اسلامی حوالے سے سمجھ لیں کہ شیئر کرنا, آسانی سے آپ نے تہذیبی حوالے سے, ہمارے تہذیبی حوالے سے تو ہم شیئر کرتے تھے بہت زیادہ, ابھی بھی ہے لیکن اس قدر نہیں ہے جیسے خالد صاحب. تہذیبی حوالہ بھی اور دینی حوالہ بھی, کہ ہم خوشی شیئر کرتے تھے اپنی جو چیزیں ہیں ان کو دے کر, اور وہ بھی کہتے تھے ہماری آج عید ہو گئی. اور یہ جو سوسائٹی کے اندر ایک مادہ پرستی آئی ہے, اور
خود کو لیے، اور وہ جو طبقاتی بات کی ہے خالد صاحب نے، یہ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے یہ عید جو سی ہے نا، یہ بھی اس کے بھی جزیرے ہیں. ڈیفنس کی عید اور ہے، بھاٹی کی عید اور ہے، بادشاہی مسجد کی عید اور ہے. یہ آپ نے جب کارپوریٹ سیکٹر کی بات کی، میں نے اس ایسے مجھے بسنت یاد آ گئی کہ ایک کلچر تہوار تھا یہاں، اور ہندو سکھ ہر اپنے کانٹیسٹ میں تھا. میں نے پرانی کتابوں میں یہ دلی کے میں نے مثال دی، بتایا، اس کو بھی کارپوریٹ کلچر بنا دیا. اسی لیے وہ بیڑا غرق ہوا. ہم نے 5 اسٹار ہوٹلوں کی چھتیں بک کرا لیں کہ یہاں ہم، جیسے لٹریری فیسٹیول کو کارپوریٹ سیکٹر کھا گیا، وہ لوکل لٹریچر سے کٹ آف کر. میں بار بار کہتا ہوں، آپ تصویر دیکھ کے دل کر رہا تھا میں اس پہ کمنٹ کروں کہ یہ میلہ جو ہوتا ہے نا، فیض میلہ ہو یا کوئی میلہ ہو، یہ ادب کا میلہ، اس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو میلہ جب جہاں کارپوریٹ سیکٹر آئے گا، وہ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے سوسائٹی سے، انڈیجنس روایات سے، انڈیجنس علم سے. کتنے لٹریری فیسٹیول ہیں جس میں آپ ہوتے ہیں، یا مستنصر حسین تارڑ ہوتا ہے، یا انتظار حسین ہوتے تھے، کبھی نہیں بلایا گیا. 10 سال کے پہلے تو ہوتے تھے، اب بلاتے بھی دل نہیں کرتا. ہاں جی. تو اس لیے یہ جو فیسٹیول تہواروں کو پورا مطلب اب عید پر کوکو کولا چھایا ہوگا یا اسی قسم کی دوسری ملٹی نیشنل، لیکن وہ جو پھینیاں ہوتی تھیں، وہ جو لوکل ہماری فوڈ ہے، عید پر لازمی پھینیاں ابھی بھی بنتی ہیں. میں چونکہ عاشق کو اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کا، روایت کو زندہ رکھنے کا، اور ہمارا کلچر بڑا رچ ہے دینی حوالے سے بھی، تہذیبی حوالے سے بھی. یہ جو شیئرنگ کا کانسیپٹ ہے، دیکھیں نا، اسلام کا ایک کمال اصول، میں اس کا عاشق ہوں، اس اصول کا، دولت کا ارتکاز. یہ کتنے بڑا گناہ ہے دولت کا ارتکاز. ذخیرہ اندوزی، ہمارے یہاں روزے آتے ہیں، ذخیرہ اندوزی سے شروع ہو جاتی ہے. لوگ گندم جو ان سے ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دوسری طرف ہم جو ان سے عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ذخیرہ کر کے الحمدللہ وہ عمرے پہ حاجی صاحب پہنچ جاتے ہیں، جو بڑے، جن کی لاکھوں روپے روز کی سیل ہے. تو وہ جو سوسائٹی کے اندر کلیکٹیونیس تھی، اجتماعیت کی خوشی کی. یہ آپ ٹھیک لفظ شاید آپ نے استعمال کیا، اجتماعیت، یہاں جو یہ احساس سے شراکت تھا، ہاں جی، کہ معاشرے میں ایک ہونے کا احساس جو تھا. اب ہمارے بڑے بڑے کالمسٹ جو ہیں، میں اب نام نہیں لیتا ان کے، وہ خود ہوں تو بیان کرتے اچھے لگتے ہیں، اور جو بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ بھی رہے، اب بھی یعنی کہ اللہ سلامت رکھے ان کو، وہ لکھتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے فرض کیا جی 1.5 پاؤ گوشت آتا تھا، 9 بوٹیاں بنتی تھی، اتنے بہن بھائی تھے ہم، تو سب کے حصے میں آ جاتا تھا، اور ماں اپنا حصہ رکھ لیتی تھی. اتنی دیر میں کوئی باہر دستک ہوتی تھی، وہ اپنا حصہ جو تھا وہ اس کو دیتی تھی، خود پتیلی سے چاٹ. وہ ایک کلچر ہی ختم ہو گیا. آگ مشترکہ ہوتی تھی، آگ مشترکہ ہوتی تھی گاؤں کی. میں نے تقریباً وہ زمانہ دیکھا ہے جب آگ شیئر ہوتی تھی. میں نے چولہا گھر میں دیکھا ہوا ہے، چولہے سے کیروسین آئل کا چولہا دیکھا ہوا ہے، بڑا جدید آیا. پھر برشین گیس آئی ہمارے زمانے میں. چولہا کوئلے کے چولہے، ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، اس کی 2-3 قسم، لکڑی کے برادے کے چولہے، لیکن وہ شیئر ہوتے تھے. آگ ہم کہتے تھے، آگ نہیں. تو یہ جو آگ دینا تھا، آگ لینا، یہ ہمارے پنجاب کی روایت تھی. یہ یعنی کہ چولہا جلتا رہتا تھا اس کا. اور فوڈ میں نے اپنے چھوٹے شہروں میں بچپن سرگودا میں گزرا ہے، ہمارے میرا خیال ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں کھانا پکا اور پڑوسی کو نہ دیا جائے. یہ لازمی تھی، تقریباً روایت تھی کہ اگر خاص ڈش بنی ہے تو لازمی دینی ہے، یہ نہیں کہ کلے کھا جانا ہے. یعنی یہ رواج تھا کہ ایک دوسرے کے ہاں کچھ چیز بھیجنی لازمی، یعنی کہ یہ ایک کلچر کا حصہ تھا. یہ نہیں کہ گھر میں جیسے فاروق صاحب بتا رہے ہیں کہ اچھی چیز بنتی تھی نا، تو بڑے پیار کے ساتھ وہ شیئر کی بانٹی جاتی تھی. باقی آپ نے ماں کا ایک حوالہ دیا کہ ماں اپنا حصہ رکھ لیتی تھی. مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ ماں بیچاری وہ انہوں نے کہا رکھتی نہیں تھی، رکھ کے دے دیتی تھی. آتا ہی نہیں تھا، کوئی باہر سے آواز آتی تھی تو وہ اس کو دے دیتی تھی. پھر بھی اگر کچھ بچا ہوتا تھا تو وہ باہر چلا جاتا تھا. میرے خیال میں یہ ایک ایسا پہلو ہے ہماری معاشرتی زندگی کا اور معاشرے کا، جس پہ ہمیں غور بھی کرنا چاہیے، اس کی بہتری کا کوئی تدبیر بھی کرنی چاہیے. جیسے آپ کی بھی رائے ہے اور میں نے بھی یہ عرض کیا کہ ہماری جو عید ہے وہ عمراء کے ہاں گروی رکھی جا چکی ہے ساری. غریبوں ہماری عید عمرہ کے ہاں گروی رکھی جا چکی ہے. جس طرح اگر آپ سیاست میں بولیں گے تو ہماری سیاست جو ہے وہ ایک پریویلیج کلاس کو گروی. اس وقت ایک خبر چھپتی تھی
آج گورنر ہاؤس کے دروازے کھل گئے اور گورنر عوام سے گھل مل گئے، ایک کوئی سرخی تھی. تو اگر اب اسی کو لے جائے، اب نہیں کھلتے، وہ بھی نہیں کھلتے. آپ کا بڑا دل کر رہا ہے سیاسی معاملے پہ کچھ ایک دو فکرے سننے کو. تو بات یہ ہے کہ عید کی وہ روح اور وہ جذبہ اگر ہمارے معاشرے میں واپس آ جائے، اور خاص طور پہ معاشرے کے اس طبقے پہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، اگر ان کے پاس واپس آ جائے، تو کیا ان پہ لازم نہیں آتا کہ کم از کم عید والے دن ایک دوسرے کو عید مبارک کا پیغام بھیجیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کریں، چلے نہ سیاسی گفتگو کریں، ویسے ہی ایک دوسرے سے مل لیں؟ کیا اس کا کوئی نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اور کس قسم کے مسلمان ہیں جو یہ نہیں کریں گے عید والے؟ یہ ہماری زندگیوں کا ایک حصہ مر گیا شاید اس کے ساتھ. یہ فکرہ جو ہے نا کہ عید عمرہ کو ہم نے گروی رکھ لی ہے. اصل میں ہم نے سب کچھ عمرہ کو گروی رکھ دیا. میں ابھی جس رستے سے آ رہا تھا، غیر ضروری انڈر پاس ہیں، غیر ضروری اوور امیروں کے علاقے میں ان میں سجاوٹیں کی ہوئی، ہاں جی غیر ضروری ہیں. اور میں اس علاقے عمرہ بھی فلتی رچ ہے. ہاں وہ فلتھی رچ، یہ چونکہ وہ دولت کی جو جائز تقسیم نہیں ہے نا، غیر ضروری انڈر پاس دبئی بنانا ایک نکر پہ، یہ ایک سائیکی ہے نا. یہ پیسہ شاد باغ والوں کا ہے، ادھر لگنا چاہیے، وہاں سڑکیں بننی چاہیے. یہ کلمہ چوک کے پاس ایسی کسی سڑک کی ضرورت نہیں تھی، سوائے ٹریفک کنٹرول کی 2 پولیس والے اور بڑھانے کی ضرورت تھی. ساری ٹریفک ٹھیک تھی، تھوڑا سا قانون کی سختی کرنے کی ضرورت تھی. غیر ضروری کہیں میں 2-4 ارب روپے لگا ہوگا. میں دکھ سے، میری گاڑی تو آرام سے چلے گی، میں بینیفیشری ہوں اس مڈل کلاس سے جس کے میں خلاف بھی ہوں. جو میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ میں تو بینیفیشری ہوں چونکہ میں ادھر ہی رہتا ہوں، لیکن میں دکھ سے ہر روز کہتا ہوں کیا ضرورت تھی. تو یہ جو پوری سائیکی بدل گئی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے، جو فیسیلیٹیز ہیں، اسی طرح عمرہ کی، جیسے خالد صاحب نے کہا، عمرہ کی بسنت بنا دی گئی، ہر چیز عمرہ کی. تو جب آپ طبقاتی طور پر وسائل والوں کا پاس سارا کچھ دے دیں گے تو پھر ایسے نہیں. میں آپ کو اور بتاتا ہوں، مثلا ہماری سوسائٹی میں نے آٹا دے کے گلی میں بندریا کا تماشا دیکھا ہے، بکری کا. اچھا والدہ، ٹھیک بات ہے، ٹھیک. یہ کیا شاندار تھا، آٹا لاؤ، اساروں سے آٹا لیتا تھا میں. آٹا کئی دفعہ امی سے چوری دیتے تھے، کئی دفعہ اجازت سے دیتے تھے، لیکن حق سمجھا جاتا تھا. اس کا بھی یہ وہ حق سمجھتا تھا کہ ہمیں آٹا لا کے دیں گے بچے تو ہم اپنے پیالے میں. اور جو مانگنے آتے تھے آٹا مانگتے تھے، اور مٹھی ڈالتے تھے. ہاں، آٹے کی آج کی طرح آٹا دے کے 12 بندے روز ہلاک نہیں تھے ہوتے. ہاں جی، آٹے تو تماشا ہے. آٹے کی ایک مٹھی ڈال دیتے تھے، ان کے لیے یہ بہت کچھ ہوتا تھا. یعنی کہ ایک کلچر ہی بالکل ڈیفرنٹ تھا. اچھا، آپ کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ تھا. آپ کا لائف سٹائل دیکھیں جی، چونگے کا کلچر، اب یہ ٹرم نہیں، میں ابھی بھی استعمال، میں امریکہ گیا، چونگا کہتا ہے واٹ از دس چونگا، نیو یارک میں کہا یہ ہے ایک ٹریڈیشن. اس نے کہا واہ واٹ اے نائس ٹرمینالوجی، ٹریڈیشن. میں کہا یہ چونگا مطلب ہم سبزی لیتے تھے، دھنیا مرچیں یہ فری ہوتی تھی. یہ ہمارا کلچر تھا. اس کو خرید لیا گیا، اس کو پہ قبضہ کر لیا گیا، بجائے اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں. دیکھیں میں نے تہذیبوں کو ترقی کرتے دیکھا. آپ جانتے ہیں ترکی کو انہوں نے ماڈرنائزیشن کی، یورپینائزیشن نہیں کی، کہ اپنی روایات کو لے کے اوپر آگے. اب وہ جو چونگے کا کانسیپٹ ہے وہ محبت کا کانسیپٹ ہے. میں ابھی بھی اپنے سبزی والے کو کہتا ہوں یا کسی کو جاتا ہوں میں بڑے سٹورز پہ، لیکن میں اپنی محبت کے لیے، میں کہتا ہوں شاپنگ کے لیے میں خود جاتا ہوں. ہاں میں خود، تو میں اس کے سبزی والے کو کہتا ہوں میں آپ سے محبت کرنے کے لیے آیا یار. کہتا ہے ایک ہی مولی بچے. میں کہا چلو ایک مولی 2 ٹماٹر جو بچے ہیں دے دو. کیوں؟ پھر میں کہتا ہوں چونگا کدھر ہے. سو یہ جو محبت کا عنصر تھا ہماری سوسائٹی میں، یہ جو شراکت کا، اجتماعیت کا، یہ پوری ایک سائیکی ہے، اس کو کل کر دیا. اوپر ہماری تنابیں پکڑ کے نہ بھاگیں، ہمیں کنٹرول کیا اور بلا کسی کو کچھ نہیں. اوپر والے کلاس کو فرسٹریشن ہی ملی، وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. آپ تو خیر باہر کھلاڑیوں کے ساتھ بھی جاتے رہتے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ان کے کلچر مزاج میں کتنا فرق ہے. جن لوگوں کے مزاج ہمارے کلچر سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، اور جن کے ہمارے کلچر سے قریب نہیں ہوتے وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. فرق پڑ جاتا ہے. ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں اس چیز میں جس کو ٹھیک کہتے ہیں کہ یورپنائزیشن تو آپ کر رہے ہیں، ماڈرنائزیشن نہیں کر رہی ہے. یہ جو فرق پڑ جاتا ہے اس سے بڑا. جی ہاں، بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی طبقہ جو ایسا ہے جس کے مزاج میں لالچ آ چکا ہو اور زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا طمع آ چکا ہو. طمع کے فارسی میں ایک محاورہ یاد آتا ہے کہ طمع کے 3 لفظ ہیں اور تینوں خالی ہیں نقطے سے. واہ 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 واہ، بیوٹیفل. طمع راز سے حرفست و حر سے
तही इस किस्म की, यानी मतलब किसी पे कोई नुक्ता नहीं, खाली है। तो तमा की ये बड़ी एक बीमारी है, ये कोई यानी खूबी नहीं है, खूबी नहीं ये है, साइको बीमारी है, ये बीमारी है, पूरी ये बीमारी। ज़हनी बीमारी है। उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा करते करे जाना। आप देखेंगे, नाम लेना मुनासिब नहीं है, हमारे जो सियासी खानवादे जिनमें से कोई ऐसा कोई मफलूकुल हाल नहीं ख़ानदान या किसी का ये नहीं है को रोटी से उनकी कमी है, लोगों के पास कारखाने भी हैं, जागीरें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका जो हिरस है और तमा है वो पूरा नहीं हो रहा। ज़्यादा से ज़्यादा लालच इकट्ठा कर। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ था, ये हिस्स इस्तेमाल किया इन्होंने। अंग्रेजी में विशन दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, दोनों में, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। उर्दू में भी असल में हरीस होना या हिर्स वाला बात पॉजिटिव था जो खत्म हो गया। मुझको हरीस से लज्जत आज़ार देख, वाह, ये पॉजिटिव मानों में था। हाँ, जैसे अमेरिका में हमारे यहाँ हिर्स पॉजिटिव खत्म ही हो गई है। ये तमा की मैं एक वाकया सुनाऊं, पूरी नहीं सुनाने की जरूरत नहीं है, चूंकि ब्लास्फेमी सियासी भी हो जाती है आजकल, मजहबी नहीं। एक लीडर था, तो उसकी दूसरा लीडर इंटेलिजेंस कर रहा था, कौमी लीडर, दूसरा भी कौमी लीडर था कि ये घर में क्या करता है, इसको कौन आते हैं। तो उन्होंने जो इंटेलिजेंस वालों ने, उनके घर का एक मुलाजम मुझे उस इंटेलिजेंस वाले ने बुलाया जो ड्यूटी पे, बताया कि हम बड़े लगे हुए थे कि हम इस घर के अंदर पहुंच जाएं, इंटेलिजेंस वाले। तो आखिरकार पहुंच गए एक मेड के जरिए जो फिलिपिनो थी, तमा। तो मैंने अपने दोस्तों को सुनाया तो लोग यकीन नहीं करते। मैंने कहा वो फिल्मों में भी मैंने ये देखा है, कोई कत्ल हो रहा होता है तो अपनी तिजोरी की तरफ जाता है। तमा एक बीमारी है। वो कौमी लीडर, कौमी कह रहा हूँ, दरमियाना भी नहीं, बेड पे बैठा आलती पालती अपने हारों को देख रहा था। उसने समझा कोई और काम हो रहा होगा, वीडियो जैसे बनती है, 20 साल पुरानी बात है, 98 की। तो फिर पता चला कि उसको ज्वेलरी इकट्ठा करने का शौक है। फिर मैंने कई कहानियां सुनी कि वो लीडर ब्राइब के लिए पार्टी में से टिकट देने के लिए ज्वेलरी इकट्ठी करते थे और हार इकट्ठे करते थे। फिर वो खबरें भी आई। ये मैं आपको सच्चा मैंने कहा ये तमा है, उसके पास अरबों रुपया है, लेकिन वो जो इकट्ठा करके देखने का, मतलब मैं कहता हूँ जिस को नेगेटिव हम कह रहे हैं, मतलब हिर्स नेगेटिव चीज़ है, लालच है। तो इसके जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट थे, हम जो हमारी ज़बान में भी थे, अरबी से लफ्ज़ आए, मुझको मैंने गालिब सुना भी दिया चाहिए, तो वो सत्यानाश कर दिया हमने। पॉजिटिविटी निकाल के हर चीज़ की नेगेटिविटी है वो अपना हमने उसको समझा। ये कल्चरल डिके है मीर साहब। मेरी एक किताब है, आजकल मैं जिक्र करूँ, वो बड़ी पॉपुलर हो रही है, बिखरता समाज 2000, उसमें ये चीज़ें डिस्कस हैं। ये कल्चरल डिके है और इसका ताल्लुक तालीम से, इल्म से और दानिश से है। इसीलिए मैं सारे सियासी बहरान को, समाजी बहरान को, स्टेट और सोसाइटी को कहता हूँ ये कल्चरल डिके हैं। हम अपनी शानदार वैल्यू से भी दूर होंगे और जदीदियत की तरफ नहीं। हम ये समझें ना, ये मोबाइल जदीदियत है, जहाँ टेक्नोलॉजी जहालत में आएगी, जहालत को इन्हेंस करेगी। ये हुआ है, ये ऐसी सोसाइटी, ये खरीदे की टेक्नोलॉजी ना, हमारा इसमें क्या कमाल है व्हाट्सएप में। तो जी, आपकी गुफ्तगू से मुतासर हो के मैं एक बात और कहना चाहूँगा। कभी ज़माना था कि हमारे माशरे में इक़्तिदार बहुत बुलंद थी, अमीर भी होते थे, गरीब भी होते थे, किसी में कोई फ़र्क नहीं किया जाता था। अमीर ठीक है, अपना ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन गरीब को भी बतौर इंसान अहमियत और इज़्ज़त दी जाती थी। फिर उसमें एक बहुत अहम चीज़ थी, कम से कम मुझे उसका बड़ा शदीद एहसास है बचपन से, और बाद में भी मैंने देखा कि गाँव में या गली मोहल्ले में हर एक बंदे का एक दूसरों को पता, एक तो तारफ बड़ा था और शनासाई बड़ी। हर घर वाले को दूसरे घर वाले का, आज आप यहाँ बैठे हैं, आपके साथ वालों को शायद नहीं पता होगा कि वो कौन है और ये वैसा, वहाँ एक दूसरे का पता होता और उसमें ये भी बात होती थी कि किसी से कोई कोताही हो गई, किसी से कोई ख़राबी हो गई, किसी ने कोई नाजायज़ तरीके से किसी का कोई हक मार दिया, किसी के पास पैसे आ गए या उससे कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत हो गई, पूरा गांव या पूरा गली या पूरा मोहल्ला उस पर उंगलियां उठाता था। उसकी कतन कोई इज्जत नहीं होती थी, बावजूद उसके पास 4 पैसे आने के। आजकल तो कहते हैं जी वो फलां महकमे में है, मैं नाम नहीं लेता महकमों के नाम है, कि जी 20,000 रुपए की रात थी, वो छोड़ के आया तुम्हारे काम के लिए। अच्छा,
تو یہ بڑی بدقسمتی ہماری بہت بڑی ہوئی ہے کہ معاشرے میں جو ایک احساس ہوتا تھا کہ یہ خراب ہے یہ ٹھیک ہے، اچھائی کی قدر ہوتی تھی، اچھے انسان کی قدر ہوتی تھی، اور برے انسان پہ لوگ کرتے تھے نفرین پہ. اور محلے کا جو ایک بڑا ہوتا تھا وہ جب گلی سے نکلتا تھا تو بچے اس کو یہی سمجھتے تھے کہ ہمارا بڑا آ گیا. ہاں ایک کا تایا سب کا تایا ہوتا ایک کا تایا سب کا تایا ہوتا تھا اور سب کا احترام کرتے. وہ جاننے کے بارے میں آپ نے اپنے اپنے شہروں کی بات کر دی. مثلا میرا جو پیدائش ہے امرتسر کی ہے، امرتسر کی سائی وال تو خیر ہے ہی ہے، مجید امجد منیر نیازی اور سب لوگ اس زمانے کے، لیکن وہاں کی پیدائش ہے تو وہاں کے بڑوں سے سنا ہے، میں تو صرف پیدائش ہی ہے باقی تو کچھ نہیں، کہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے تھے گزٹیئر ہوتے تھے، ارے اس کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں، اچھا فلاں کا فلاں. اچھا یہ نیگیٹو لے لیں آپ، لیکن پازیٹیو یہ لیں کہ وہ سب کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کون ہے. ہمارے زمانے تک وہ ریڈیو بن گئے تھے. اس کے برعکس اب جو معاشرہ ہے اس میں عزت کے معیار کیا ہیں؟ وہ بڑا کروڑ پتی آدمی ہے بھائی، جان سے اس کی بڑی دیہڑی لگتی ہے. یعنی عزت کے معیار جو بدل گئے ہوئے ہیں نا میر صاحب، اس نے آپ کے معاشرے کو بڑی ترقی کی تھی انہوں نے جی. 2 سال سے کہ نا سڑک تک کھڑا سی ارب پتی ہو گئے. اس کی وجہ سے عید کا وہ جذبہ مدلم ہو چکا ہوا ہے. عید کی وہ جو خوشیاں، جو اصل خوشیاں ہوتی تھیں وہ خوشی، یہ آج کل جو خوشیاں بھی نظر آتی ہیں عید پہ، میں تو دیکھتا ہوں بالکل مصنوعی قسم کی خوشیاں ہوتی ہیں. مجھے تو کوئی پیسٹ کر کے صبح مبارک بھیجے ہیں، میں کہتا ہوں ہاتھ سے لکھ کے بھیج. ٹھیک ہے. وہ عید کارڈ کا کلچر ہوتا تھا، لوگ کتنی خوشی سے عید کارڈ کا کلچر ختم، ہاتھ سے بھی بنایا کرتے تھے، وہ یوں کھلتے تھے. دیکھیں یہ چیزیں، دیکھیں ارتقاء ہوتا ہے زمانے کا، میں ساتھ دونوں کو لے کے پسند کرتا ہوں. ارتقاء ہوتا ہے لیکن اپنی زمین کے ساتھ، روایات کے ساتھ، کلچر تہذیب کے ساتھ، جڑت کے ساتھ. اگر ہم گندے برتن میں کھانا کھاتے تھے کسی، تو اس کو اگر ہم ڈسپوزیبل میں کھائیں گے تو یہ ایک ارتقاء ہے. لیکن جو کلچر بنیاد شیئرنگ کا ہے، جیسے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ شیئرنگ ہوتی تھی سوسائٹی میں، گھروں میں کھانے شیئر ہوتے تھے، عید کی خوشی شیئر ہوتی تھی، عید میں پیسے کی شیئرنگ ہوتی تھی. ہاں ٹھیک بات ہے. اس کے بغیر عید نہیں تھی ہوتی. ویلیوز بدلنے کا آپ اس سے دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں وہ 23 مارچ کے اعزازات، انعامات بانٹے گئے ہیں، تو اکثریت جو اعزازات ہیں یا جو ایوارڈس دیے گئے ہیں اس میں ان کا تعلق ہے فنون لطیفہ سے. فلانا اچھا گاتا ہے، فلانا اچھا رقص کرتا ہے، فلانے اچھے نے فلانی جگہ بڑی ایکٹنگ کی ہے. اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن کدھر گئے وہ تخلیق کرنے والے، کدھر گئے وہ سیلیبریٹی کا تصور ہی بدل گیا. مجھے جب ٹی وی میں نیا میں آیا 2005-12 میں، تو انہوں نے کہا سیلیبریٹی کا کرنا، تو میں نے کہا کہ یہ سیلیبریٹی ہے. انہوں نے کہا، میں نے کہا قرار حسین سیلیبریٹی کیوں نہیں ہے، جمیل جالبی سیلیبریٹی کیوں نہیں ہے. میں نے 5 نام لیے، میں نے کہا یہ سیلیبریٹی کیوں نہیں ہے. تو آپ سیلیبریٹی کے بجائے، اور آپ جس چیز کو آئیڈیلائز کر دیں گے، ماڈل بنا دیں گے. یہ آتی ہیں لڑکیاں پروگرام میں، کوئی وہ پوچھتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہے، ان کو پتہ نہیں پتا. ایسے سوال میرے پہ ایم فل کرتے ہیں بچے کو 6-7 لگے ہوئے ہیں، ان کو میرا نہیں پتا. ایم فل کے اسٹوڈنٹ، اور السلام علیکم میں ایم فل اسکالر ہوں. میں کہا یار اسٹوڈنٹ ہی کہا ہے اپنے آپ کو. اچھا وہ یوز لیس ہے، وہ میرے سے آپ کا شعری ادب. میں کہا آپ کو پتہ ہی نہیں میں شعر اور شاعری والا بندہ نہیں، میرے پہ ایم فل کرنے چلے ہو. میں کسی موضوع تنگ پر اگر ایم فل کروں گا، سجاد میر پر کروں گا، تو اس کا مجھے پہلے اتنا ہی پتا ہوگا جتنا میں اور پتا کرنا چاہتا ہوں. اصل یہ ڈکے ہے. ہاں ڈکے. وہ تو کلاس روم کی تو آپ چھوڑ دیں، میں نے تو کلاس پڑھانی بند کر دی. ایسے لطیفے، میں ایک آن ریکارڈ بھی کہہ دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہ سوال میں نے لکھا، ان میں سے 4 پہ نوٹ لکھو. تو جو سوال دے دیا کہ اس کو اب بنائے پرچہ بنا کے بچوں کو دینا ہے اس دن. تو جو بندہ یعنی کہ فیکلٹی ممبر تھا نا، اس نے مجھے فون کر کے کہا سر یہ آپ نے یہ کیا لکھا ہوا، سمجھ نہیں آ رہا، کچھ سور وردی لکھا ہوا ہے. میں نے حسین شہید سور وردی لکھا تھا. کوئی حال نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کی بات تو آپ پوچھیں. یہ ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہوں گے؟ نہیں، وہ فیکلٹی ممبر تھے. اللہ. اسٹوڈنٹس کی بات تو آپ لطیفے، اگر ماسٹر کے اسٹوڈنٹس کی لطیفے سننا چاہیں، آپ تعلیم کے معیار کا اندازہ کر لیں کہ اس ملک میں ہو رہا ہے. اصل زوال وہیں سے ہے خالد صاحب. جی بالکل، اصل تعلیم سے ہی زوال ہوا ہے یہ سارا. ہم ٹاٹا والے اسکول میں پڑھے ہیں، ہمیں اپنے اسکول پہ فخر ہے. اے برانچ، بی برانچ، ایچ برانچ تک اسکول تھے.
ہم اچھا primary- یہ ایک غلط سوچ آ چکی ہے کہ چونکہ جو معلم ہیں یا معلمات ہیں ان کو کوئی بہت بڑی بڑی تنخواہیں نہیں ملتی، اس لیے وہ تعلیم صحیح نہیں دے رہی. یہ میں نے عام سنا ہے. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ کسی زمان کبھی بھی استاد کو بہت ہم اس کو اس سے بھی کم تھی. لیکن چھوٹے شہر میں، تحصیل لیول کے شہر میں جب استاد نکلتا تھا ہیڈ ماسٹر، ہم تو بازار کھڑا ہو جاتا تھا، عزت تھی ان کے پاس، بازار عزت کھڑا ہو تھی. جاتا تھا، یہ سب جہاں ان کے وہ پاس خود عزت اسٹوڈنٹ تھی. رہے ہیں، جہاں ان کے بچے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، یا کوئی ان کا اسٹوڈنٹ ہے، سارا بازار کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے علم سکھانے والوں سے عزت بھی چھین لی ہوئی ہے. وہ کیا آپ کے بچوں کے ایگزیکٹلی جی. اچھا رونا، یہ اچھے دن ہیں، لیکن ہم نے باتیں ایسی کی ہیں کہ کوئی اس کو سمجھ لینا جی. باقی پرانی عیدیں اس اپنا زمانہ یاد آ جائے اور آج کے زمانے کے ساتھ پرانا اس کو یاد جوڑا آتا ہے. جائے. اللہ کرے وہی زمانہ لوٹ آئے. میرا نہیں خیال آپ کے سننے والوں کو یہ باتیں پسند چلیں آئیں گی. ناظرین کرام، اگر آپ کو باتیں اچھی لگیں تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہی وہ باتیں ہیں جو سننے والی معافی مانگ لیں، یہی باتیں ہماری طرف سے بھی معافی مانگ. سب کی طرف سے معافی جی، اور میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.